बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इससे पहले कि मैं बताऊँ कि कल रात मरीम नवाज़ ने सियालकोट में जो जलसा किया, जो ख़ताब किया, उसमें उस ख़ताब में उनके मुखातबीन कौन थे और वो कहना क्या चाह रही थी, क्या वो कहीं पाकिस्तान की फ़ौज में इंस्टिगेट कर रही हैं किसी बगावत को। ये अल्लाह ना करे ऐसा हो, या उनका इरादा भी ऐसा हो, लेकिन उनकी बात से अगर कोई मतलब अख्ज़ करना चाहे तो वो यही निकलता है। वो क्या बात थी वो मैं आपसे गुजारिश करूँगा। और उससे पहले कि मैं ये भी बताऊँ आपको कि पाकिस्तान की एक मारूफ़ अदालती शख्सियत जनाब काजी फ़ायज़ ईसा साहब के कल ख़बर आई थी कि उनको और उनकी अहलिया को कोरोना पॉजिटिव साबित हो गया है या उनकी रिपोर्ट में आ गया है। और उनके इस कोरोना पॉजिटिव टेस्ट के बाद जो है वो लोगों के ख़दशात क्या हैं, लोग जो हैं वो मतलब वो छेड़ने के अंदाज़ में क्या बातें कर रहे हैं और क्या क्या बातें बनाई जा रही हैं, ये भी बात आपसे मैं करूं। इससे पहले एक जुमला मोतरज़ा सुन लें। और जुमला मोतरज़ा या एक चोट जिसको हम कहते हैं वो है उमर चीमा साहब की। उमर चीमा साहब पाकिस्तान के एक मारूफ सहाफ़ी हैं। क्या नाम है जी, वो पनामा की जो थी रिपोर्ट वो इनके ज़रिए सामने आई थी, और भी बड़े आए हैं। इनको भी जिस तरह राना सनाउल्लाह साहब को किसी ने मारा था, इसी तरह या वो क्या नाम है जी उनका, अहमद नूरानी साहब, इनको भी उमर चीमा साहब को भी लड़की के भाइयों ने मारा भी था और टेंड भी की थी इनकी। तो ये कहते हैं कि सुना था, इन्होंने ट्वीट किया, बड़ा मुझे चूँकि बड़ा मज़े का लगा तो मैं, और ये फिर मरीम से भी कनेक्ट करता है, वो मैं आपको, या मरीम के ख़िताब से वो बाद में बताता हूँ। ये कहते हैं कि सुना था इमरान खान बतौर वज़ीर-ए-आज़म ख़ारजा महाज पर अपनी स्टार पावर इस्तेमाल करेंगे, ताहम सूरत हाल कुछ यूँ है कि अमेरिका या अमरीकी सदर फ़ोन नहीं करता, भारतीय वज़ीर-ए-आज़म फ़ोन नहीं सुनता, बरतानवी दौरा मनसूख करना पड़ा, अफ़गानिस्तान और तुर्की के आला ओहदेदार नवाज़ शरीफ से मिलते हैं, चीनी सफ़ीर शहबाज शरीफ से मिलता है, यानी कि स्टार पावर कितने गई। तो बात यह है कि जो बड़ा शोर था ये कि नवाज़ शरीफ साहब से जो एक अफ़गान ओहदेदार मिले हैं जो पाकिस्तान की रियासत और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करते हैं, और बड़े मतलब वो बातें जो एक हमसायों को एक दूसरे के मुतल्लिक़ उमूमन नहीं करनी चाहिए वो करते हैं। अच्छा, अब इस पे के ऊपर भी मेरा अपना नुक्ता नज़र है कि वो हमारे हमसाये हमसे कितने खुश हैं या हम अपने हमसायों को कितना खुश रख पाए, ये एक अलग से बहस है। चलें, भारत के साथ तो हमारी पुरानी अज़ली दुश्मनी थी, हम इसको दे देते हैं वो मार्जिन जिसको कहते हैं डाउट का, शक का फ़ायदा। लेकिन यार ये अफ़गानिस्तान, ईरान, मतलब हुण ते चीन नाल भी साढ़े तल्लुकात बड़े कशीदा हो रहे या हुए जा रहे हैं। तो बहरहाल ये एक अलग से बहस है। लेकिन बहरहाल वो जो नवाज़ शरीफ साहब से मिले हैं, तो नवाज़ शरीफ साहब से यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो हैं उनके मुहिब साहब, वो जो मिले हैं उसके ऊपर मरीम ने कल रात अपनी सियालकोट की जो तकरीर थी उसमें ख़िताब करते हुए उसकी रीज़न बता दी। सिंपल सी है। और देखें, बात यह है कि असूल ज़ाब्ते अपनी जगह पर होते हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं वो अपनी जगह पर होती हैं। उन्होंने प्रैक्टिकली इसकी रीज़न बताई। उन्होंने कहा कि जी कि ताकतें दो तरह की होती हैं जदीद रियासतों में या नेशनल स्टेट्स में। एक ताकत होती है जो अस्करी होती है, और एक ताकत वो होती है जो अवामी होती है। अस्करी ताकत तो जहाँ पर है वहाँ पर है, लेकिन जो कह लें कि अवामी ताकत है वो कहती हैं कि उनका ये गुमान है, उनका ये ख्याल है कि वो नवाज़ शरीफ साहब के पीछे खड़ी है अवामी ताकत। तो लिहाजा उन्होंने, यानी कि अफ़गानिस्तान के जो सरकर्दा लीडरान हैं या रियासती अहदेदारान हैं, उन्होंने नवाज़ शरीफ के साथ मिलना बेहतर मुनासिब समझा। यहाँ पे इशारा क्या है? इशारा ये है कि जो रियासती या अस्करी ताकत है वो इमरान खान के पीछे नहीं है। ये मरीम साहबा का जो एक पॉलिटिकल कॉनोटेशन है, उनकी एक सियासी तर्जमा है उनका इस मुलाकात के पीछे, वो है या नहीं है ये एक अलग से बात है। लेकिन चीज़ें जो हैं वो जो इशारे मिल रहे हैं, मैं गुजारिश बार बार करता हूँ कि सियासत और सहाफ़त में इशारे बड़े मानी खेज़ होते हैं और उनको ट्रांसलेट करना ही सहाफ़त होती है और सियासत होती है। इमरान खान साहब और पाकिस्तान की जो कह लें कि सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है उनका जिक्र करते हुए मरीम ने कहा कि जो सेम पेज था वो शेम पेज हो गया। लेकिन उन्होंने इसके बावजूद जो इशारे मिल रहे हैं पाकिस्तान की सियासत में वो कि जी कि पाकिस्तान की रियासती कुव्वतें और इमरान खान साहब का जो तर्ज़ अमल है वो बता रहा है
کہ دونوں میں ایک خلیج حائل ہو چکی ہے، اور اس خلیج حائل ہونے کی خبر کل رات آپ نے دیکھ لی ہوگی، سعید چودھری صاحب نے بھی ایک ولاگ کیا جس میں انہوں نے بتایا کہ جی کہ وہ آرمی چیف جو ہیں وہ تبدیل کرنا چاہ رہے تھے DGISI کو، لیکن DGISI جب ملنے گئے الوداعی، کیونکہ یہ دو باتیں ہوئی ہیں، ایک کچھ عرصہ پہلے خبریں ہیں یہ جس کو آپ کہتے ہیں سینہ گزٹ یا بہت ہی جس کو آپ کہتے ہیں نا ذرائع سے ملنے والی خبریں، کہ ایک پہلے کچھ عرصہ پہلے انیشیٹ کی گئی تھی ایک سمری جس میں 3 نام وزیر اعظم کو دیے گئے تھے، جن میں ایک نام جنرل آصف غفور صاحب کا تھا، لیفٹیننٹ جنرل آصف غفور صاحب کا، کہ جی کہ آپ ان کو DGISI لگا سکتے ہیں، باقی 2 بھی تھے لیکن چونکہ وہ معروف یا وہ ہیں اپنے DGISPR کی حیثیت میں جو انہوں نے کردار ادا کیا تھا، تو جو کیا کہہ لیں جی وزیر اعظم صاحب نے، عمران خان صاحب نے وہ سمری واپس بھیج دی تھی کہ ابھی مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، ابھی اس پر غور کرنے کا ٹائم نہیں آیا۔ تو پھر اس کے بعد سمری بقول سعید چودھری صاحب کے سمری انیشیٹ کرنے سے پہلے وہ جو ایک رسمی کارروائی ہوتی ہے نا کہ یار تینوں چینج کر دینے ہیں، کور آپ نے کمانڈ کرنی ہے، اور سننے میں یہ آ رہا ہے کہ یہ سعید چودھری صاحب کی رپورٹ کے مطابق کہ کوئٹہ میں پوسٹ کیا جائے گا، اور کوئٹہ کے جو ہیں سرفراز علی لیفٹیننٹ جنرل صاحب ان کو DGISI لگایا جائے گا۔ کچھ اور نام بھی ہیں، وہ خیر میں صرف سعید چودھری صاحب کی خبر کا حوالہ دے رہا ہوں۔ تو اس میں وہ جب الوداعی ملاقات کرنے گئے، چونکہ شنید تھی ان کے پاس، یہ سعید چودھری صاحب بتا رہے ہیں، تو وزیر اعظم نے کہا کہ یار ابھی تو آپ کی بڑی ضرورت ہے یہاں پر، تو انہوں نے باجوہ صاحب سے بات کی اور باجوہ صاحب کو قائل کر لیا کہ ابھی اتنی تبدیلیوں کی ضرورت نہیں ہے، ویسے یہ ستمبر اکتوبر میں ڈیو ہے اور ان کی پوسٹنگ، ادروائز ان کے فیوچر کے لیے بھی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ مسئلہ ہوگا، اگر وہ کمانڈ نہیں کریں گے تو پھر اگلی پروموشن جو ہے وہ مشکل ہو جائے گی۔ بہرحال یہ ایک علیحدہ سے بحث ہے۔ تو یہ اشارے اس طرح کے اور بھی کئی ہیں کہ جی جن سے لگتا ہے کہ جو مطلب پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے جو ہیڈ ہیں اور جو وزیر اعظم صاحب ہیں ان کے درمیان سب اچھا نہیں ہے۔ یہ لوگ جو ہیں یہ مختلف ملاقاتوں، حوالوں اور جو پریس بریفنگز اور اس میں ہونے والی باتوں میں جو مطلب اخذ کرتے ہیں اس میں سے وہ یہی نکالتے ہیں کہ شاید سب اچھا نہیں ہے۔ اور مریم نے بھی آج یہی اس طرح سے ایک بات کی، لیکن مریم صاحبہ نے جو سپیئر نہیں کیا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو بھی۔ میں جو بات یہ کہتے ہوئے میرے ذرا تھوڑا سا وہ کہتے ہیں نا کہ جی تھوڑا سا ہمت بندھانی پڑ رہی ہے کہ ان کی ایک بات کا مطلب جو ہے وہ یہ بھی نکلتا تھا کہ شاید وہ پاکستان کی فورسز کو، پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ یا پاکستان کی قومی سلامتی اداروں کے جو اراکین ہیں ان کو مخاطب کر کے یہ کہہ رہی تھیں کہ جی کہ آپ کے بڑوں نے 2018 میں جو کیا سو کیا، تو اب آپ پہ یہ فرض بنتا ہے کہ اب وہ کوئی اپنے دامن پر کوئی اس طرح کا داغ نہ لگنے دیں اور ووٹ کا تحفظ کریں۔ جو آئینی ذمہ داری ہے، آئینی ذمہ داری ہے یا نہیں ہے، آئین کی اچھا یہ کسی حوالے سے کہہ سکتے ہیں آپ کی آئینی ذمہ داری ہے پاکستان کی مسلح افواج کی کہ وہ پاکستان کے آئین کو فالو کریں، اور آئین ان کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ اس طرح کی کسی بھی سرگرمی میں ملوث نہ ہوں جس طرح کے الزامات نواز شریف صاحب نے یا PDM نے مجموعی طور پر پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر لگائے، اور پھر وہ ایک خاص تحریک، ایک نیریٹو لے کے چلے کہ ہم نے 70 سال کی جو پاکستان کی تاریخ ہے، جو حکومتیں، جس طرح کل نواز شریف صاحب نے اپنی جو کشمیر کے مخاطبین سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ جناب کہ ہم نے بے نقاب کرنا ہے ان کو جنہوں نے 2018 کا الیکشن تبدیل کیا یا چوری کیا، ہم نے بے نقاب کرنا ہے ان کو جو پاکستان میں حکومتیں بناتے اور گراتے ہیں، ہم نے بے نقاب کرنا ہے ان کو، یہ قومی ذمہ داری ہے جو پاکستان میں ریاست کے اوپر ایک ریاست بناتے ہیں اور پھر اس کو چلاتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ برحال نیریٹو اپنی جگہ پر اور وہ جس طرح کی وہ باتیں کرتے ہیں، لیکن جب ہم یہ والی مریم کی بات کریں کہ جب وہ یہ بات کر رہی ہیں کہ جی کہ آپ نے اس طرح کی سرگرمیوں میں ملوث نہیں ہونا، اپنے بڑوں کو کی غلطیوں کو نہیں دہرانا، تو یہ ایک ہلکا سا تاثر جاتا ہے کہ شاید وہ پاکستان کی سیکیورٹی، میں خالصتاً یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں، کوئی خاص لفظ جو پاکستان کے دستور میں لکھا ہوا ہے میں وہ اپنے منہ سے نہیں نکال رہا، کہ وہ پاکستان کی سیکیورٹی پر مامور جو افراد ہیں ان کو ڈسپلن سے شاید باہر ہونے کی بات کر رہی ہیں۔ یہ ایک تاثر جاتا ہے کہ جی کہ جو اگر آپ کو کوئی اس طرح کا آرڈر ملے
تو آپ وہ بے نہ کریں. تو بہرحال ایک یہ ایک جو ہے ایک تھوڑی سی ایک نیگیٹو بات بڑھانے والے یہ بات کر سکتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ بھی مریم صاحبہ نے جو بات کی تھی وہ یہ تھی کہ امپائر کی وہ بات کہتے ہیں نا کہ جی میں نے نیوٹرل امپائر بنا کے کیا تھا. یہاں پہ بھی وہ اشارہ اسی طرف جاتا ہے. انہوں نے اپنی تقریر میں جو کہا کہ جی کہ انہوں نے تو امپائر کہتے ہیں کہ وہ نیوٹرل امپائر، لیکن یہ الزام لگاتے ہیں نواز شریف کے اوپر. لیکن خود وہ جب وہ بات کرتے تھے نا امپائر انگلی کھڑی کر دے گا، یہ کر دے گا، وہ کر دے گا، تو انہوں نے کہا کہ جی کہ یہ 3 سال ہو گئے ہیں، یہ ان کی بات نواز شریف سے شروع ہوتی ہے، نواز شریف پہ ختم ہوتی ہے، دکھانے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں ہے. جب یہ آؤٹ ہونے لگتے ہیں تو یہ امپائروں کی طرف مڑ کے دیکھتے ہیں شاید وہ ان کو بچا لیں گے، لیکن اب وہ ان کو نہیں بچا سکتے. اچھا اب وہ کس طرح نہیں بچا سکتے؟ اس کے 2 مطلب نکال سکتے ہیں آپ کہ جی کہ شاید پبلک پریشر بہت زیادہ بڑھ گیا ہوا ہے. کیوں مریم نے یہ بھی کہا کہ جو اس کو لے کے آئے تھے امپائر یا یہ وہ، اس نے تو ان کی بھی ناک کٹوا دی ہے. تو مریم کی ساری باتوں سے، مریم بی بی کی باتوں سے یہ لگ رہا تھا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر حاوی بھی ہونا چاہ رہی ہیں اور وہ ڈکٹیٹ بھی کروانا چاہ رہی ہیں اسٹیبلشمنٹ کو کہ خبردار کہ اس سرکل کے اندر پاؤں نہیں رکھنا. اور یہ بھی وہ ثابت کرانا چاہ رہی ہیں کہ وہ جو سیم پیج تھا یا اسٹیبلشمنٹ تھی وہ اب ایک پیج نہیں رہا. تو یہ باتیں ہیں. اور جو وہ میں نے شروع میں بات کی تھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی، وہ ایک مطلب کہہ لیں کہ ہلکے پھلکے انداز میں لیکن مزاحیہ انداز میں لیکن سیریسلی لوگ جو ہیں وہ کنسرن شو کر رہے ہیں. مریم کی تقریر اپنی جگہ پر، قاضی فائز عیسیٰ کو لے کر ان کی اہلیہ کو جو کرونا ٹیسٹ ان کا پازیٹیو آیا ہے کہ یار کہ اللہ کرے کہ یہ کسی سرکاری اسپتال میں نہ جائیں. کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ مطلب پہلے وہ جسٹس سیٹھ وقار، یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہ جتنے ناپسندیدہ عناصر ہوتے ہیں کچھ لوگوں کے، ان کو کرونا ہوتا ہے اور پھر اچانک ہی پتہ چلتا ہے کہ وہ فارغ بھی ہو گئے ہیں. تو وہ لوگ جو ہیں وہ بھانت بھانت کی بولیاں بول رہے ہیں. وہ بولیاں جو بھی بول رہے ہیں اور جس طرف بھی وہ اشارے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو اپنی پناہ میں رکھے. قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے متعلق لوگوں کے دلوں سے جو دعائیں نکلتی ہیں وہ ہماری بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے اور اللہ تعالیٰ ان کو مطلب یہ کہ کرونا سے واپس لے آئے. کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ پھر وہ بات کچھ ہوتی ہے تو بنتی ہے، یا کہہ لیں کہ اہم ہی بات بن جاتی ہے. بعض اوقات کو انسیڈنٹس بھی ہو جاتے ہیں کہ انہی لوگوں کو کرونا ہوا جو لوگ بہت سے لوگوں کو پسند نہیں تھے، یا جنہوں نے کچھ تھوڑے سے اس طرح کے کام کیے جو کچھ لوگوں کو پسند نہیں تھے اور وہ گئے مگر واپس نہیں آئے، مطلب ہسپتال گئے واپس نہیں آئے. تو اللہ تعالیٰ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور ان کی اہلیہ کو صحت اور سلامتی دے. کیونکہ اگر ان کو کچھ ہوا تو پھر لوگ جو ہیں پھر وہ الزامات شدید لگائیں گے جو پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہے. مریم نواز صاحبہ کی تقریر کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس میں ایک جو سمیل آتی ہے وہ آتی ہے کہ شاید وہ پاکستان کے کچھ منظم اداروں میں چاہتی ہیں کہ کوئی لوگ جو ہیں وہ علم بغاوت بلند کر دیں دستور کی بالادستی کے لیے. لیکن شاید یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. لیکن جو بھی ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ آپ کا.